अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ग्रेड 6 का साइंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और असल में मैंने पहले मैथमेटिक्स की जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें भी मैंने आप लोगों से कहा था कि चूँकि मैं छोटी क्लासेस को नहीं पढ़ाता, लेकिन मेरा बेटा है वो पढ़ रहा है और आजकल ज़ाहिर है मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ना तो ट्यूशन्स है ना कोचिंग सेंटर्स है, कोई भी वो नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी एक वीडियो बना दें ताकि कुछ और बच्चे अगर उससे कोई मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ताकि उनको भी कोई फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी के लिए साइंस है। ठीक है, और ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाली बुक है, ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास है हमारी आज और इस बुक को हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। ज़ाहिर है मेरे बच्चे को तो करवाना है पूरा, तो इसकी वीडियो भी बनेगी ज़ाहिर है। और आप लोग अगर कोई बच्चा ग्रेड 6 में ये किताब पढ़ रहा है तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा। मैथमेटिक्स भी और साइंस और ज़ाहिर है इंग्लिश, ये तीनों चीज़ें मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा। तो उसमें इंशाल्लाह जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है, टीचर उनको नहीं मिल रहा या ऑनलाइन क्लासेस से वो मुतमईन नहीं होता, तो वो इस चैनल के थ्रू ज़ाहिर है ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है व्हाट इज़ साइंस जो है, इससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये हमारा जो इंट्रोडक्शन टू साइंस जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू साइंस, हमारे पास ये पहला चैप्टर है। और इसका जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ साइंस, तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। यानी आप बेटा इसको अंडरस्टैंड करें, साइंस क्या होता है, इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर क्या है, आपके इर्द गिर्द समंदर है, जंगलात है, पहाड़ है, ठीक है, गाड़ियाँ हैं, हवा है, एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती हैं। ठीक है, यानी जितने आपके सराउंडिंग्स में आपको चीज़ें नज़र आ रही है, जो कुछ हो रहा होता है, तो इंसान जो है ना वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर मैं किसी पत्थर को ऊपर फेंकता हूँ तो वो पत्थर वापस क्यों नीचे आ रहा है, मतलब वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ज़मीन की तरफ क्यों आता है, हम उड़ क्यों नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से परिंदे उड़ते क्यों हैं, हम नहीं उड़ सकते, परिंदे उड़ रही होती हैं। जब हम लकड़ी को समंदर में डाल देते हैं या पानी में डाल देते हैं तो वो नहीं डूबती, पत्थर डाल देते हैं तो नीचे डूब जाता है। इस तरह के बेतहाशा बहुत सारी चीज़ें जो कि इंसान के माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं। इंसान चाहता है कि इनका जवाब उनको मिले, वो चाहता है कि उन चीज़ों के बारे में वो सर्च करें, वो इल्म हासिल करें और इन चीज़ों का उनको आंसर मिले। जितनी चीज़ें से, ये तो मैंने चंद चीज़ें गिनती कर दी, यूनिवर्स में जितनी चीज़ें, इवन सन है, सन से लाइट क्यों आ रही है और ये जो धूप आ रही है, ये इतने इसके अंदर तपश क्यों है, इसके अंदर रोशनी क्यों है। ठीक है, हमें जो सैयारे नज़र आते हैं, क्या साइज़ उसका, कितना साइज़, कितने साइज़ के हैं, मतलब बेतहाशा चीज़ें, ज़लज़ले क्यों आते हैं, इस तरह से तूफ़ान क्यों आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपने अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। हर इंसान का जो दिमाग होता है वो उनको खोजने की कोशिश कर रहा होता है, उनको समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, बादलें क्या चीज़ हैं, कैसे आती हैं, बनती कैसे हैं, और बारिश बरसती कैसे हैं, ये बारिश किस तरह से बरस जाती हैं, क्या ये ऊपर आसमान से कोई पानी उतर रहा है, ये ज़मीन का पानी ऊपर जाता है और फिर बादलें बन के वापस आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंसान, या बिजली वगैरह आप कह सकते हैं, आसमान के अंदर बिजली चमकती है, रोशनी होती है, आवाज़ आती है। ठीक है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए कि आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका के जो वहाँ पे जो चैनल्स होते हैं, टीवी चैनल्स हम देख रहे होते हैं, वहाँ जो मूवीज़ बन रही होती है वो हम पाकिस्तान में बैठ के देख रहे होते हैं, इंडिया में बैठ के देख रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग को, इंसान के माइंड को जो है वो खटखटाता है, नॉक करता है कि भाई आप समझने की कोशिश करें, और दिमाग जो है उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के बारे में ये सारी चीज़ें जितना मैंने आपको बयान की, ये सारे नेचर्स का हिस्सा है, कुदरत का हिस्सा है। ठीक है, समंदर, तूफ़ान, दरिया, हवाएं वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं, और इंसान उसको खोजने की और उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ साइंस, द स्टडी ऑफ नेचर, एंड इट इज़ साइंस।
جو بھی چیز آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اٹس ایکچولی اٹس پارٹ آف سائنس. ٹھیک ہے. تو اب سائنس از ڈیوائڈیڈ انٹو مینی برانچز. فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس گیون ہے کہ سائنس کو ہم بہت سارے برانچز میں شامل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ بایولوجی سائنس کا حصہ ہے. بایولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھتے ہیں, پودوں کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں, ہیومنس کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں جو لیونگ تھنگس ہوتی ہیں, جاندار چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو چل سکتی ہیں, پھر سکتی ہے, کھانا کھاتی ہیں, سانس لیتی ہیں. ٹھیک ہے. بچے پیدا کرتی ہیں, اس طرح سے سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں, اس کے اندر گروتھ ہوتی ہے. تو یہ لیونگ تھنگس ہے. تو بایولوجی سائنس کا حصہ ہے. اس طرح سے کیمسٹری آپ کے پاس کیمسٹری سائنس کا حصہ ہے جو کہ اسٹڈی آف میٹر ہے. کیمسٹری کے اندر ہم میٹر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے فزکس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جو کہ سائنس کا حصہ ہے. فزکس از دا اسٹڈی آف انرجی ان نیچرل فورسز. میٹر کے بارے میں, انرجی کے بارے میں, نیچرل فورسز کے بارے میں. نیچرل فورسز کیا ہے؟ طوفان آ رہا ہے, یہ نیچرل فورس ہے. کوئی پتھر نیچے آ رہا ہوتا ہے بہت زور سے, 10ویں منزل سے کوئی پتھر نیچے آ رہا ہوتا ہے تو کتنے زور سے آ رہا ہوتا ہے. یہ نیچرل فورس ہے, گریویٹی اس کو پل کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں. اس طرح سے جیولوجی ہے, زمین کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے, زمین کا اندر کیا ہے, زمین کے اندر جو ہے وہ کیا چیز ہے, جس کے اندر معدنیات ہے, جس کے اندر بے تحاشا جو چیزیں پڑی ہوئی ہے, جس کے اندر نیچے لاوا ہے, ہیٹ ہے بہت زیادہ. وہاں پہ جب آتش فشان پڑتی ہے پہاڑ تو پھر لاوا نکلتا ہے اور زلزلہ ہوتا ہے. تو زمین کے اندر کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے, اندر کا جو سٹرکچر ہے وہ جیولوجی, یہ بھی سائنس کا ہے. اسٹرانومی, ہم فلکیات کے بارے میں پڑھتے ہیں, سیٹلائٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم سورج کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم دوسرے ستارے سیاروں کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اسٹرانومی ہے. تو یہ تمام برانچز آف سائنس ہیں, بایولوجی, جیولوجی, فزکس, کیمسٹری, اسٹرانومی. ٹھیک ہے. یہ سارے برانچ آف سائنس ہیں. تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ پیج اب وہ کہتے ہیں کہ لک اراؤنڈ یو, ڈو یو سی دا انفلوئنس آف سائنس ان مینی اسپیکٹس آف یور لائف. کیا سائنس آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. یہ جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ایک موبائل سے, ایک کیمرے سے جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں, یہ سائنس کی وجہ سے. سائنس نہ ہوتا یہ موبائل نہ ہوتا, سائنس نہ ہوتا یہ کمیونیکیشن سسٹم نہ ہوتا, یوٹیوب چینل نہ ہوتا, یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ گاڑیاں نہ ہوتی, ٹرین, یہ دیکھیں گاڑی, کار ہے. ہم اگر ادھر سے اگر کسی دوسرے شہر جانا چاہتے تو ہمیں گھنٹوں لگتے ہیں. اگر پیدل جائیں گے تو گھنٹوں کی جگہ شاید پورے دن ہمیں لگے, 10 گھنٹے لگے, 5 6 ڈپینڈ کر لیتا ہے کہ وہ شہر کتنا دور ہے آپ کے شہر سے. لیکن اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ 1 گھنٹے کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں, آدھے گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں, 3 گھنٹے میں, ڈپینڈز اپون ہاؤ فار از دا سٹی از. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس چیز ہے. اس طرح سے کمپیوٹر دیکھیں, کمپیوٹر کے بغیر آج دنیا عجیب سا لگے گا اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو. آج کل کے دور میں موبائل, اسمارٹ موبائل نہ ہوتا. تو یہ سارے سائنس کے کرشمے ہیں. یہ سائنس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں, اگر سائنس نہ ہوتا تو یہ کوئی چیز بھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو سائنس کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. اور فائٹ اگینسٹ ڈیزیز ہیز لارجلی بین کیریڈ آؤٹ بائی سائنٹیفک ریسرچ. اب دیکھیں کورونا ہے, کورونا کتنے جانیں لے گیا, کتنے لوگ, لاکھوں لوگ مر گئے. تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہونے والے ہیں دنیا میں لوگ مر گئے, اور کروڑوں, تقریباً 1.5 کروڑ تک. ٹھیک ہے. یہ لوگ اب انفیکٹڈ ہے, کیونکہ ابھی تک اس کی دوائی نہیں آئی. یہ دوائی آ جائے گی, اس کا ویکسین آ جائے گا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اس طرح سے پہلے بخار جو ہوتا تھا, آج کل ایک عام بیماری ہے نا بھائی, ٹمپریچر ہو گیا, پیناڈول گولیاں کھا لی, کچھ اینٹی بائیوٹک وغیرہ کھا لیا, ٹھیک ہو گیا. لیکن پہلے زمانے میں جس کو بخار ہو جاتا تھا تو سمجھ لو کہ وہ کینسر کی طرح ہوتا تھا. لوگ سوچتے تھے کہ ابھی تو مر جائے گا, اس لیے کہ دوائی نہیں تھی. تو بیمار ہو جاتا تھا تو اور بیمار, دن بہ دن بیماری بڑھتی رہتی تھی, اور اس طرح سے وہ آخرکار وہ مر جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو آج کل سائنس نے, میڈیکل سائنس نے اب بیماریوں کو آسان بنا دیا. بیماری ہو جاتی ہیں, آپ ٹیبلٹ دوائی کھا لیتے ہیں اور اس طرح سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں اس طرح سے.
Scientists are continuously making use of science and technology to solve global problems such as global warming in air, in water pollution. آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو دنیا فیس کر رہی ہے، ہیومینٹی فیس کر رہی ہے، وہ گلوبل وارمنگ ہے. گلوبل وارمنگ، یو انڈرسٹینڈ گلوبل وارمنگ؟ گلوبل وارمنگ دن بدن ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے زمین کا، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے. آبادی بڑھنے کی وجہ سے جو پلانٹس ہیں، جنگلات ہیں، وہ تلف ہو رہے ہیں، جنگلات ختم ہو رہے ہیں. جنگلات ختم ہونے کی وجہ سے آکسیجن کم پیدا ہو رہی ہے. آکسیجن کم ہو، جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارپشن ہوتی ہے وہ ایبزارپشن نہیں ہوتی، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں چلی جاتی ہے، جو کہ ہیٹ کو ٹریپ کرتی ہے. اچھا، یہ ہیٹ ٹریپ کرنے کی وجہ سے پھر زمین کا جو ایٹماسفیئر کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح سے علاقے کا موسم گرم ہو جاتا ہے. پھر جو کارخانے بنے ہوئے ہیں، جو گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، جس سے مسلسل گیسز، زہریلی گیسز نکل رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوآکسائڈ وغیرہ، یہ سارے کے سارے اوزون لیئر کو ختم کر رہے ہیں. اوپر جو اوزون لیئر ہے آکسیجن کا، وہ اوزون لیئر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. وہ اوزون لیئر جو سورج کے جو شعاعیں ہیں، خطرناک شعاعیں، وہ سٹاپ کر دیتی ہیں، اس کو نہیں آنے دیتی. اب اوزون لیئر جیسے ختم ہو رہا ہے تو وہ جو خطرناک ریز ہیں، ڈینجرس ریز ہیں، وہ زمین کے اوپر آتی ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زمین کے اندر بڑھ جاتی ہے جب آپ کے پلانٹس ختم ہو جاتے ہیں، جب آپ جو انڈسٹریز ہے اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکل رہی ہے اور ہوا میں جا کے جمع ہو رہی ہے. تو سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اپنے اندر ہیٹ کو انٹریپ کر رہی ہوتی ہے، ہیٹ کو اپنے اندر جذب کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے ایٹماسفیئر کا، اور اس طرح سے گرمی بڑھتی ہے. اب دیکھیں ہیٹ سٹروک آتی ہیں، تو یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے اور بھی بہت سارے پرابلمز ہیں. سیلاب آنے لگیں گے، جو موسم ہوں گے، جو ویدرز ہوں گے وہ پریڈکٹیبل نہیں ہوگا، یا تو بالکل خشک سالی ہوگی، یا پھر بارش ہوں گے تو سیلاب وغیرہ آئیں گے. پھر گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے، تو جو ساحل سمندر کے جو شہر ہیں، وہ شہر جو آہستہ آہستہ کیونکہ وہ جب اس گلیشیئر سمندر میں آئیں گے تو سمندر کا سائز بڑھ جائے گا، تو جو ساحل کے گرد جو شہریں ہیں تو ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے. تو بے تحاشا چیز ہے گلوبل وارمنگ. ٹھیک ہے، نمبر 1. سیکنڈ جو اس نے پوچھا وہ ایئر ہے، ایئر اینڈ واٹر پولوشن. ہوا کے اندر پولوشن بڑھ رہی ہے، گیسز نکل رہے. کتنی گاڑیاں روڈ کے اوپر چل رہی ہیں، کتنے کارخانے بن گئے، سارے یہ دھواں چھوڑ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ہوا میں. اور وہ ہوا ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیل کرتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں. یہ گندی ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے، تو آپ کی صحت جو ہے آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. آر یو گیٹنگ اٹ؟ ٹھیک ہے، تو آپ کی صحت جو ہے بریکنگ کہ آپ گندی ہوا انہیل کر رہے ہیں جس میں آکسیجن کم ہے اور زہریلی گیسز زیادہ ہے. اس طرح سے ہم صرف نہیں، پودے بھی، اینیملز بھی، ان تمام کے لیے ایئر پولوشن بہت خطرناک ہوتا ہے. اس طرح سے واٹر پولوشن بھی، جو آپ کے دریا ہوتے ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں. لوگ گندے پانی جو ہے جا کے دریا میں چھوڑ دیتے ہیں. گٹر کا پانی وہ دریا گندے ہو کے سمندر میں آتے ہیں، سمندر گندا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بھی پانی گندا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایئر پولوشن ہے. ٹھیک ہے، سائنس از ناٹ جسٹ فار سائنٹسٹ. سائنس ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ دا تھنگز اراؤنڈ اس. سائنس صرف سائنٹسٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ سائنس سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، کہ ہم اپنے ارد گرد چیزوں کو سمجھ سکیں. ہر بندے کی مطلب کہ یہ ذمہ داری ہونی چاہیے، ہر بندے کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. صرف یہ نہیں کہ بھائی نیوٹن پیدا ہوا تو اس نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے، بس وہ ہمارے لیے کافی، ہم نے تو کچھ نہیں کرنا. آئنسٹائن نے جو کچھ کیا تھا ہمارے لیے بس نہیں. ہر ایک انسان کو اس یونیورس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو انڈرسٹینڈ the things around us, solve problems and train our mind to think logically and systematically. اور ہمیں اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ہم چیزوں کو لاجیکلی انڈرسٹینڈ کریں، یعنی دلیل کے اوپر انڈرسٹینڈ کریں. ہم چیز کچھ اگر ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے بیہائنڈ پہ، جو اس کے بیک پہ جو اس کی ریزن ہے کیوں ہو رہا ہے. کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، وہ کیوں کو ہم تلاش کریں. مطلب ایسا نہیں کہ بھئی اب ایک بندے نے کہا کہ بھئی بارش تو بس اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ساری لاتا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے، لیکن اس کے بیہائنڈ کوئی ریزن تو ہے نا یار. ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ کر رہا ہوتا ہے،
یہ زمین پہ اللہ نے پیدا کی ہے، سب کچھ کیا، لیکن وہ ریزن کیا ہے؟ مطلب اگر بارشیں ہو رہی ہے تو کیوں، مطلب کیسے ہو رہی ہے؟ کر تو رہی ہے اللہ، ٹھیک ہے، لیکن کیسے ہو رہی ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے؟ خشک سالی آ رہی ہے، گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، گرمیاں زیادہ ہو رئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سال دیکھیے کتنی گرمی پڑ رہی ہے، مستقل چینجز آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیوں آ رہی ہے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنے، کر تو سب اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، سائنس کیا کرتا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے ریزن ڈھونڈتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا واٹ از سائنس کا ٹاپک